बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज रमज़ान और हम के प्रोग्राम के सिलसिले में दूसरे एपिसोड में हाज़िर खिदमत हैं। मैं आपके मेज़बान की हैसियत से मेरे साथ जो मेहमान गिरामी क़द्र हैं मोहतरम जावेद अहमद गामिदी साहब, उनसे पिछले प्रोग्राम में एक डिस्कशन जारी थी रमज़ान के हवाले से। वही डिस्कशन इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। गामिदी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रोज़े का ये तस्वुर बाकी तमाम मज़ाहिब में किस तरीके से पाया जाता है? हमने इससे पिछली नशस्त में ये समझने की कोशिश की थी कि अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक़ का इजहार है रोज़ा। यानी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की जो जहतें वजूद में आती हैं, जो पहलू सामने आते हैं, उनमें से एक जहत इताअत की जहत है। और उस इताअत को हमने अलामती इजहार की सूरत दी है, जिसको रोज़ा कहा जाता है। ये तमाम मज़ाहिब में मौजूद रहा है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की एक फ़ितरी जहत है। इस वजह से ये हो नहीं सकता कि कभी रोज़ा मौजूद ना रहा हो। जिस तरह आप जिस मज़हब को भी उठाकर देखेंगे, यानी सूफियाना मज़ाहिब को आप थोड़ी देर के लिए अलग रख लीजिए, इल्हामी मज़ाहिब की पूरी तारीख़ हमारे सामने, जिसको भी उठाकर देखेंगे आपको वहाँ परस्तिश की कुछ सूरतें नज़र आएंगी, आपको वहाँ हमीयत व हमायत के कुछ इजहार नज़र आएंगे, और आपको रोज़ा नज़र आएगा। कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिसमें आपको रोज़े की इबादत न नज़र आती है। हमारे यहाँ जो कदीम तरीन मजहबी रवायत है वो हिंदू मत की रवायत है, और उसमें भी अगर उसकी पदाई किताबों को देखें, वेदों को देखें, तो आपको वहाँ रोज़े का तस्वुर उसी तरह नजर आएगा जिस तरह हमारे यहाँ मौजूद है। अच्छा। आपके इल्म में होना चाहिए कि भर्त का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा। जी। यानी खुद गांधी ने जब तहरीक चलाई, अदम तशद्दुद की, तो उसमें भी रोज़ा रखने को एक बड़ी गैर मामूली अहमियत दी गई। अच्छा, हमारे यहाँ तो खैर वो ये वही लफ्ज़ रोज़े ये वही लफ्ज़ है जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो हमारे इल्हामी मज़ाहिब हैं, जिनकी तारीख़ हमारे पास है, जैसे मिसाल के तौर पर यहूदियत है या मसीहियत है, हमारा नुक्ता नज़र तो ये है कि असल में इस्लाम ही की मुख्तलिफ सूरतें हैं। यानी जिस तरीके से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम जिसको आप छोड़ कर गए थे, उसमें बहुत से फ़िरके, बहुत से मकातब फ़िक्र वजूद में आ गए। किसी को हम देवबंदी कहते हैं, किसी को बरेलवी कहते हैं, किसी को अहले हदीस कहते हैं, किसी को हनफी, किसी को शाफी, किसी को मालिकी कहते हैं। ये इस्लामी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। इसी तरह कुरान मजीद हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला ने जो दीन दिया था वो तो इस्लाम ही है। इन्नद-दीन इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह ताला के उस दीन को लोगों ने मुख्तलिफ जहतों से ताबीर किया। उससे कभी यहूदियत वजूद में आ गई, कभी मसीहियत वजूद में आ गई। उसके असल नाम को बहाल किया गया है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। यानी अल्लाह ने कभी इसके अलावा कोई दीन नहीं दिया, इसके सिवा कोई दीन नहीं दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन अल्लाह ताला ने दिया। ये असल में उस दीन के फ़िरके हैं जो वजूद में आ गए। तो इनमें से हर एक के यहाँ आपको रोज़ा मिलेगा। मसीहियों के यहाँ भी रोज़ा मौजूद है। इंजील को अगर आप पढ़ें तो उसमें जगह जगह रोज़े का जिक्र है। सैयदना मसीह के रोज़ा रखने का जिक्र है, दूसरे लोगों के रोज़ा रखने का जिक्र है। इसी तरीके से अगर आप यहूदी मज़हब को देखें तो उसमें भी आपको रोज़ा एक अजीम इबादत के तौर पर नज़र आएगा। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है, और वो कदीम तरीन कौम है जिसका जिक्र हो रहा है। यानी उनके बारे में तो हम ये जानते हैं कि जो कदीम तरीन तारीख़ हमें मालूम है, उसमें सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम भी मुख्तलिफ अक़वाम में से है। उसमें जब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर हुज्जत तमाम कर दी, बाइबल में ये सहीफ़ा यूना में वाक़या बयान हुआ है, तो इत्माम हुज्जत के बाद लोग ईमान ले आए। जब ईमान लाए तो आप देखिए उसको बयान कैसे किया है कि तब बादशाह और उसके तमाम आयान व अकाबिर रोज़ा रख कर और राख मल कर अल्लाह के हुजूर में दुआ करने के लिए जमा हुए। अच्छा, बाइबल में जगह जगह इसको बयान किया गया है। असीरी हजारों साल पुरानी बात है। असीरी के ज़माने में आप ये देखिए कि रोज़े की इबादत का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। असीरी का एक ज़माना गुजरा ना बनी इसराइल पर, यानी जब वो कैद थे, जब ये बाबिल में चले गए थे और बेगार में पकड़ लिए गए थे, तो एक लंबा अरसा इन्होंने गुजारा है उसमें बार बार ये जिक्र आता है। सैयदना दानियाल के सहीफे में देखिए, हिजकील के सहीफे में देखिए, तो आपको ये जिक्र मिलेगा। रोज़े की इबादत तो एक ऐसी इबादत है कि बाकी चीज़ों के मामले में तो हो सकता है कि लोग कुछ खुद फरामोश हो गए हों,
روزے کی عبادت کو تو ہمیشہ ہی ایک بڑی عبادت سمجھا گیا ہے. صحیح. اچھا، اس سے ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک یہ رمضان کے روزے کے لیے یہ احکام دیے گئے. یہ بھی پرابیبلی ہم جانتے ہیں کہ یہ جب مدینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو اس کے 1.5 سال بعد شعبان میں یعنی رمضان سے پہلے یہ آیات نازل ہوئیں. یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی تو مسلمان بہرحال 14 ساڑھے 14 15 سال موجود تھے، تو اس زمانے میں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان روزے رکھا کرتے تھے تو کس طریقے سے رکھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور وحی نے آ کے کسی چیز کو لازم نہیں کر دیا، جو ابراہیمی دین کی روایت تھی اس پر آپ عمل پیرا رہتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت یا ان کی اولاد کو نبوت کے لیے خاص کر لیا گیا. یعنی جو منصب پہلے افراد کو حاصل ہوتا تھا وہ بحیثیت مجموعی پوری قوم کو حاصل ہو گیا، کیونکہ تہذیبی دور شروع ہو گیا تھا. ان کو دنیا کے وسط میں آباد ہونے کے لیے ایک علاقہ دیا گیا جس کو بائبل میراث کا علاقہ کہتی ہے. یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کے گرد و پیش کا علاقہ ہے. مقصود یہ تھا کہ اس علاقے میں دنیا کے بالکل درمیان میں یہ آباد ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا بھی نمونہ بن کے رہیں، اس کی جزا و سزا کا نمونہ بن کے رہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی شریعت بھی ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے اور اللہ کی حجت بھی ان کے ذریعے سے دنیا والوں پر پوری ہو. تو ہم یہاں تک آ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید میں کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہوتا تھا تو وہ جو اہل کتاب کا طریقہ تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس کے مطابق وہ روزے رکھتے تھے. میں یہ گزارش کر رہا تھا نا کہ ان کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل ایک تو وہ ہے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کے ہاں تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، انبیاء کا سلسلہ رہا. ایک دوسری نسل ان کی وہ ہے جو بنی اسماعیل ہے، یعنی ان کے دوسرے بیٹے کی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تعلق رکھتے ہیں. اور مشرکین عرب، یعنی جب تک آپ مدینہ تشریف نہیں لے گئے اس وقت تک تو آپ مشرکین عرب کے مابین تھے. یہ زیادہ تر بنی اسماعیل ہیں. تو ان لوگوں کے ہاں بھی ابراہیمی دین کی روایت موجود تھی. اگر آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وضو کی روایت موجود تھی. یہ مزمزہ، استنشاق، یہ اسی زمانے کے الفاظ ہیں، ان کے یہاں موجود تھے. اسی طرح سے رسوم و آداب کی جو چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں ہمارے دین میں، یہ بھی اسی طرح کے طریقے سے موجود تھی. نماز بھی موجود تھی، روزہ بھی موجود تھا. لیکن روزہ اس طریقے سے کہ 30 دن تک آپ روزے رکھتے ہیں یا ایک مخصوص مقدار روزوں کی ہے جو متعین کر دی گئی، یہ نہیں تھا. لوگ مختلف وقتوں میں روزے رکھ لیتے تھے. چنانچہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہ موجود ہی تھا، پہلے سے موجود تھا. اور اس کے بارے میں مختلف روایات عرب کی تاریخ میں ملتی ہیں. غامدی صاحب، ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رمضان اور ہم، رمضان اور ہم. رمضان اور ہم، رمضان اور ہم. غامدی صاحب، وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ رمضان کے روزوں کے قرآن مجید میں فرض ہونے سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ اس میں بتا رہے تھے کہ مکے کے زمانے میں وہ کس طریقے سے روزے رکھا کرتے تھے. بلکہ تاریخ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اہتمام ان روزوں کا کیا جاتا تھا. اچھا. ان کی تعداد بھی مختلف روایتوں میں بیان ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہر مہینے میں 3 رکھ لیتے تھے. اسی طرح سے عاشورے کے روزے کا بہت ذکر آتا ہے. لیکن چونکہ اس زمانے کی تاریخ بہت محفوظ نہیں، ہم اصل میں اب جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں وہ تاریخ کے پیغمبر بن چکے ہیں. تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جس وقت ابتدا ہوئی تھی اس وقت بھی شاید ایک ایک چیز لکھی جا رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. یعنی تاریخ زیادہ تر محفوظ ہونی شروع ہوئی ہے جب آپ کی شخصیت پوری طرح نمایاں ہو گئی اور نبوت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی اور کچھ اطمینان کے ساتھ وہ معاملات کرنے لگ گئے. مکے کی زندگی ابتدائی زندگی تھی تو زیادہ تاریخ تو محفوظ نہیں، تاہم اس کے آثار آپ کو وہاں بھی مل جاتے ہیں. قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے بارے میں ایک ابتدائی حکم نازل ہوا. اس ابتدائی حکم میں یہ ایک ریلیکسیشن دی گئی تھی کہ اگر آپ لوگ سفر میں ہیں یا آپ لوگ بیمار ہیں اور اگر آپ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کے بدلے میں فدیہ بھی دے سکتے ہیں. اور بعد میں یہ کنسیشن ختم کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ فدیے کے بجائے آپ کو پھر اور روزے رکھنے ہوں گے. تو اس میں 2 سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ سٹارٹ میں کنسیشن کیوں دیا گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کنسیشن والی بات کو قرآن مجید میں اب تک کیوں رکھا گیا ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اب تو ہم دوسری بات پر عمل کرتے ہیں. اس سے دین کی ایک بڑی حکمت، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اس کو سمجھ لینا چاہیے.
دین جس وقت بھی کسی پیغمبر کے ذریعے سے زندہ کیا جائے گا، یعنی دین تو ہمیشہ سے موجود ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے موجود ہے، لیکن جب لوگ اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اسے زندہ کیا جاتا ہے، تو بہت سے احکام اور ہدایات ہوتی ہیں جن کے لوگ پہلے سے عادی نہیں رہے ہوتے۔ جب لوگ اس کے عادی نہیں رہے ہوتے تو دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بنیادی چیزوں سے ابتدا کر لی جائے جن پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو شریعت کے احکام ہے ان کے لیے لوگوں کو تدریجاً تیار کر کے پھر وہ احکام دیے جائیں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کے معاملے میں پہلے اس پر ہی چھوڑ دیا گیا کہ جو روزے رکھے جا رہے ہیں وہ لوگ روزے رکھ لیں گے۔ نماز میں بھی یہی ہوا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دین ابراہیمی کے حنفاء نماز پڑھتے تھے، یہ بھی ایک خاص اصطلاح ہے کہ جو لوگ خالص دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے ان کو حنفاء کہا جاتا تھا۔ تو جس طریقے سے وہ نماز پڑھتے تھے اسی طرح آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، جیسے وہ روزے رکھتے تھے ویسے ہی روزے رکھنا شروع کر دی، ابتدا یہاں سے کر دی گئی۔ ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خاص قانون سازی نہیں کی، پھر اس کے بعد لوگ عادی ہو جائیں، پھر اس کے بعد جب پہلا مرحلہ آیا اور یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کے روزے ہوں گے، تو رمضان میں روزوں کو فرض کرنے کی وجہ بھی بتائی گئی۔ رمضان کے روزے جب متعین کر کے رمضان میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے فدیے کا قانون بنایا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ غور کر کے دیکھ لیں، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، مجھے بھی ہوا ہوگا، میرا خیال ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ رمضان میں کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے، رمضان میں روزہ رکھنا انتہائی آسان ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، پورا ماحول بنا ہوتا ہے، بالکل خاندان آپ کے ساتھ روزے رکھ رہا ہوتا ہے، لوگ سحری کے وقت اٹھیں گے، تو ایک خصوصی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ان گھرانوں میں جہاں مذہب کا احترام پایا جاتا ہے یا لوگ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں وہاں روزے رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر روزے کسی وجہ سے چھوٹ جائیں تو رمضان کے بعد ان کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جو لوگ عادی نہیں ہوئے تھے ابھی پوری طرح، ان کو اس دوسرے قانون کا پابند کرنا، یعنی ایک ہے ایک مخصوص وقت میں روزہ رکھنا، اور ایک یہ ہے کہ اگر چھوٹ گیا ہے تو بعد میں اسے پورا کرنا۔ خاص طور پر یہ کہا وَلِ تُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم اس مدت کو پورا کر لو۔ کہ اگر یہ 29-30 دن کی ایک تربیت گاہ منعقد کی گئی ہے، اس میں تمہیں خدا کی اطاعت کا خوگر بنایا جا رہا ہے، تو اس سے تم محروم نہ ہو جاؤ۔ بیماری طویل بھی ہو سکتی ہے، خاص موسم میں بھی ہو سکتی ہے، خاص دور میں بھی ہو سکتی ہے، یہ ہوا تو پھر لوگ بعد میں روزے پورے کر لیں۔ یہ تدریج کا طریقہ اور بھی بہت سی چیزوں میں اختیار کیا گیا۔ اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ دین جو ہے وہ ڈراسٹک حکم نہیں دیتا، وہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی ایک انسان کو اس راستے پر لے جاتا ہے تاکہ وہ ہیبیچویٹ ہو جائے، اس کی عادت وہ بن سکے اور اس طریقے سے اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ایمان اور اخلاق کا معاملہ تو کسی تدریج کا تقاضا نہیں کرتا۔ جیسے دیانتداری ہے اس کی طرف آپ کو کسی کو تدریج کے ساتھ نہیں لے کر جانا۔ کچھ دن تو آپ کم تول لیجئے، پھر آپ پورا تولنے لگ جائیے، آپ کو 2 سال تو ملاوٹ کر لینی چاہیے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ تو اخلاقی معاملات تو مؤخر نہیں کیے جا سکتے، لیکن قانونی معاملات کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی یاد تو ہر حال میں رہے گی، لیکن اس یاد کو آپ نے قانون اور ضابطے کی صورت دینی ہے، تو اس میں انسان کو دیکھنا پڑے گا۔ اور آپ نے یہ پوچھا تھا کہ باقی کیوں رکھا گیا یہ، یعنی اگر ایک معاملہ پھر تبدیل کر دیا گیا تھا تو پہلی آیات نہ رہتی، ایک تو اس سے تاریخ محفوظ ہو گئی، دوسرے بہت بڑا سبق حاصل ہوا، وہ یہ کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی تو ایک روایت قائم ہے نا، بنی اسماعیل سے پھر مسلمان پھیلتے چلے گئے اور آج وہ دنیا میں 1.25 ارب یا اس سے بھی کچھ زیادہ تعداد میں ہے۔ یہ ٹریڈیشن آپ کو مل جاتی ہے، اس میں بچہ خوگر ہو جاتا ہے بچپن ہی سے۔ مجھے کئی بار ڈاکٹر صاحب یہ تجربہ ہوا کہ بچے ہیں ہمارے جن کو بچپن سے ماحول ملا روزے رکھ رہے ہیں، کچھ مشکل ہی نہیں ہوتی ان کو روزہ رکھنے میں۔ بالکل صحیح۔ بعض اوقات کسی بڑے آدمی کو جس کو ایسا ماحول نہیں ملا کہ وہ بچپن سے روزے کی تربیت پالے، جب دین کا شعور حاصل ہوا اور روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، ایک بڑی مشکل صورت بن گئی اس کے لیے۔ تو آپ دین کو اس ٹریڈیشن سے، اس روایت سے لے کر باقی دنیا میں بھی تو جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ دین ایک دعوت اور پیغام ہے، آپ کو امریکہ انگلستان میں بھی اس کو پھیلانا ہے، نئے لوگ مسلمان ہوں گے، تو اس میں ہم کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ان نئے لوگوں کا بھی مطالعہ کرو، ان کی نفسیات کو دیکھو، بالکل وہ کن چیزوں کے خوگر ہیں، اس کی ایک ترتیب قائم کر کے شریعت ان تک لاگو کرو یا ان تک پہنچاؤ، سلولی اینڈ اسٹیڈیلی ان کے حالات کے مطابق، حالات کے لحاظ سے۔ اگر آپ نے اس ترتیب کو ملحوظ نہ رکھا، جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بہت خوبصورت روایت میں بیان کیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پہلے لوگوں کو دینی دعوت کا خوگر بنایا۔ بالکل یہ بہت بڑی حکمت ہے جس کو بدقسمتی سے ہمارے علماء فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ دین بتاتے وقت بھی آخری اور انتہائی بات سے شروع کریں گے۔ قامدی صاحب، ایک وقفہ ہمیں لینا ہوگا۔ ناظرین، ایک وقفہ چھوٹا سا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان اور
غامدی صاحب، قرآن مجید میں یہ آیت اس طریقے سے آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یہ صوم یا صیام کے لفظی معنی کیا ہیں اور اس کے پھر اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ویسے تو یہ لفظ عربی زبان کے معروف الفاظ میں سے ہے، رک جانے کے معنی، رک جانا، یعنی آپ کسی چیز سے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اچھا. اور یہ بہت وسیع مشتقات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اچھا. یعنی ایک لفظ ظاہر ہے کہ جب زبان کا لفظ ہوتا ہے تو وہ کئی پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. چنانچہ وہاں تو اگر گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا تھا. صحیح. لیکن جس طرح یہ لفظ قرآن مجید کے آنے سے پہلے اپنے ان مشتقات میں استعمال ہوتا تھا، بالکل اسی طرح اس عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اچھا. یعنی قرآن نے یہ لفظ ایجاد نہیں کیا، یہ پہلے سے موجود پہلے سے چلا موجود رہا تھا. تھا اس کے لیے. اور زبان میں کسی لفظ کا موجود ہونا بجائے خود اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا تصور بھی موجود ہے. ٹھیک. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تصور کے بغیر لفظ وجود پذیر ہو جائے. جی بالکل. وہ لفظ موجود تھا، لوگ روزے سے واقف تھے، اور قرآن مجید نے تو یہاں اس کی تاریخ کی طرف اشارہ کر دیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا. بالکل ٹھیک. اس سے تاریخ بھی بتا دی جس پر آپ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے دین میں، اور اللہ کا دین سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ نے دینا شروع کر دیا تھا، کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں رہا جس میں روزہ نہ رہا. اچھا. روزہ ہمیشہ سے دینی روایت کا ایک بڑا حصہ رہا. ٹھیک ٹھیک. تو اس کے اوقات پھر کیا ہیں ہمارے لیے بنیادی طور پر؟ ہمارے لیے تو اس کے اوقات جو مقرر کیے گئے ہیں وہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک. اچھا. یعنی جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو ہم روزہ شروع کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے ہم روزہ کھول لیتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک دو سوالات پریکٹیکل ذرا. قرآن مجید نے اس میں یہ جو بات کہی ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ آپ لوگ جو ہیں وہاں سے آپ روزہ شروع کر لیجئے کہ جب آپ لوگ اس میں، یعنی آپ اس کا لفظی ترجمہ کر لیں گے، جب رات کی سیاہ دھاری سفید دھاری سے بالکل نمایاں ہو جائے. اچھا، اس میں کچھ پریکٹیکل مشکلات پیدا ہوتی ہیں ہمارے لوگوں کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ سحری کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مختلف اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان پہلے ہو گئی ہے، دوسری 5 منٹ بعد میں ہو گئی ہے. پھر یہ کہ اذان بھی تو 2-4 منٹ میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی آنکھ بالکل اذان کے وقت کھل گئی ہے اور اذان کے خاتمے تک اگر اس کو کنسیشن مل جائے تو اس کے درمیان میں بھی کچھ پانی پی سکتا ہے، کچھ کھا پی سکتا ہے. تو اس میں کہاں سے وہ شروع کرے روزہ، یعنی کہاں سے وہ کھانے پینے سے رک جائے؟ یہ جو طلوع فجر کا وقت ہے، جی جی، جس کو قرآن مجید نے خاص ادبی اسلوب میں بیان کیا، جی، کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے. یہ جن لوگوں نے بھی کہیں آسمان کو دیکھا ہے، اب تو ہم آسمان کو دیکھنے سے محروم ہو گئے. جی بالکل. لائٹس اتنی زیادہ ہیں کہ آسمان کو دیکھا ہی نہیں جا میں آپ سکتا. آسمان کیا چیز ہے، آسمان پر اللہ تعالیٰ کی کیا آیات نمودار ہوتی ہیں. آپ تاروں بھرے آسمان کو کبھی دیہات میں جا کر دیکھیں تو وہ خود ایک آیت الہی ہے، اللہ کی ایک بڑی غیر معمولی نشانی ہے. آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا نا کہ زینا السماء دنیا بمصابیح، ہم نے تو کمکموں سے اس آسمان دنیا کو سجا دیا ہے. یہ چیز یہاں نہیں محسوس ہوتی. تو طلوع فجر کے جو آثار نمودار ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل جس طریقے سے آپ یوں کہیے کہ گھڑی کے اوپر 10 بج گئے. اچھا، یعنی ایک کٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتا، ایسا نہیں، ایک سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس. یہ ایسا پروسیس ہوتا ہے اور یہ کوئی 15-20 منٹ تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. اچھا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی جو حقیقی تعین ہے یہ عام طور پر شہری علاقوں میں نہیں کی جاتی، بلکہ بحریہ کے لوگ کرتے ہیں. یعنی سمندروں میں عام طور پر یہ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو اس وقت ہے یہ بھی انگریزوں کے زمانے کی ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے کیلنڈر بن چکے ہوئے ہیں. اچھا. تو وہ کیلنڈر پر جو وقت لکھا ہوتا ہے اب تو اس کے لحاظ سے اذان ہو جائے گی، اس کے لحاظ سے اعلان ہو جائے گا، یہ سب اس کے لحاظ سے ہو رہا ہوتا ہے. کوئی بھی آسمان کو نہیں دیکھتا. بلکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ عام طور پر جو مؤذن حضرات اذان دیتے ہیں تو وہ بھی باہر جا کر دیکھتے تو نہیں، وہ بھی اسی کیلنڈر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی 5:03 پر ہمیں اذان دینی ہے تو اذان. بالکل ایسے وہ کیلنڈر بنا ہوا ہے. اب وہ کیلنڈر بناتے وقت ظاہر ہے کہ آپ ایک وقت لکھ دیں گے نا، مثلا آپ نے لکھ دیا کہ 6:03 پہ فجر طلوع ہو جائے گی، لیکن یہ 6:03 جو ہے یہ مقرر کیا ہے مشاہدہ کر کے. ٹھیک. آپ اگر اس کا بالکل حقیقت میں جا کے جائزہ لیں تو کوئی 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اچھا. اور اس وجہ سے بہت زیادہ اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے. اچھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فجر طلوع ہوتی ہے اور ہمارے یہاں اذان ہوئی یا اعلان کیا گیا یا مثلا ٹیلی ویژن پہ آپ کو بتایا گیا تو یہ ایک وقت تو ٹھیک ہے بتا دیا آپ کو، لیکن یہ وقت اس 10-15 منٹ کے وقت کی ایک علامت ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے قبل و بعد تک کچھ بات آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا.
غروب کا معاملہ البتہ یہ ہے کہ وہ کافی حد تک متعین ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. یعنی اس میں جیسے ہی سورج آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے Exact تو point وہ آپ بتا ایک سکتے ہیں. آپ کو متعین وقت معلوم ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ہے قریبی. اس کا معاملہ طلوع فجر کا ایسا نہیں ہے. چنانچہ بہت سے لوگ تو اب اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے اس کیلنڈر پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. اچھا. یعنی اس کو 10-15 منٹ آگے جانا چاہیے. تاہم یہ بحث ہوتی رہتی ہے اور یہ ظاہرہ فنی بحث ہے، اس میں ہم دخل انداز نہیں ہوتے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ طلوع فجر کا وقت، میں تو چونکہ دیہاتی زندگی کا پس منظر رکھتا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، طلوع فجر کا وقت جو ہے وہ اس طرح متعین نہیں ہے. یعنی اس میں جو سفید داری سیاہ داری سے الگ ہوتی ہے، جو ادبی اسلوب قرآن نے اختیار کیا ہے، اس کے الگ ہونے کا عمل 10-15 منٹ میں مکمل ہے. اچھا، اگر میں یوں کہوں کہ اگر فرض کیجئے، یعنی میں عام انسان کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں، فرض کیجئے کسی انسان کی آنکھوں سے کھل جائے کہ جب اس نے بالکل اذان کی اللہ اکبر شروع ہو رہی ہو، اس نے اسی وقت 2-4 منٹ کے اندر کچھ کھا پی لیا، تو یہ بالکل نارمل ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں، 10-15 منٹ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وقفہ ہوتا ہے. اس 10-15 منٹ کے دوران میں آپ کھا لیجئے اور بس اس کے بعد ارادہ کر لیجئے. یعنی یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ بس ادھر سے بزن بول دیا گیا اور گولی مار دی گئی، یہ نوعیت نہیں ہے. اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے رہنمائی چاہوں گا. ویورز، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے فی امان اللہ. ہم تو گناہگار ہیں سب، بخشش کے